नाज़रीन करम, आपको एमरजेंसी फ्लड अपील 2022 में एहसास के प्लेटफार्म से खुशामदीद कहते हैं। हम आपकी खिदमत में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे तक हाजिर हैं और रात के इस वक्त 2 बज चुके हैं और पाकिस्तान में रात के 2 बज चुके हैं और हम आपकी खिदमत में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे तक हैं। हमें आप दुनिया भर में इस वक्त देख रहे हैं ARY डिजिटल, ज़ौक़ और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आप हमें ARY QTV पर देख रहे हैं। हमारी इस ट्रांसमिशन का मकसद, आपकी खिदमत पेश होने का मकसद सिर्फ एक है कि आप जानते हैं कि एहसास ने हमेशा उन लोगों की खिदमत का जो है वो बेड़ा उठाया और आपको शरीक करके उनकी खिदमत के लिए हमेशा कदम आगे बढ़ाए हैं कि जो लोग दुनिया में किसी भी मकाम पर किसी भी इंसानी अलमी की वजह से, सानहे की वजह से, कुदरती आफत की वजह से मुश्किलात का शिकार रहे। हम हमेशा मुख्तलिफ वक्तों में लोगों की खिदमत के लिए आपसे रुजू करते हैं और एहसास के प्लेटफार्म से ये खिदमत इंसानी और खिदमत खल्क का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। इस वक्त बड़ा जेन्युइन एक दुनिया भर में जो इशू है और मसला है, प्रॉब्लम है, वो ये है कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सैलाब की सूरत हाल है और इस सैलाब की सूरत हाल ने पाकिस्तान में करोड़ों लोगों को मुतासिर किया है। ख़ासकर जो है पाकिस्तान के सूबह सिंध में और सूबह पंजाब में जनूबी पंजाब के इलाका KP के यानी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका सैलाब से मुतासिर हुआ है। सैलाब से मुतासिर होने के बाद एक तरफ तो इंसानी अलमिया ने जन्म लिया कि लोग जो हैं वो सैलाब का शिकार होने के बाद बहुत से लोग मिस हो गए, बहुत से लोग जो है वो पानी में बह गए, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने लोगों से बिछड़ गए और कुछ लोग फंस गए जिनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ लोगों ने, इदारों ने और ख़ासकर एहसास के रज़ाकारों ने भी पानी से निकाला और निकालने के बाद महफूज मकामात तक पहुँचाया है। इसके साथ साथ ये भी हुआ कि जिन लोगों को महफूज मकाम तक पहुँचाया गया है उनके लिए ये एहतमाम भी किया गया कि उनको उनकी जो ज़रूरियात हैं वो बाहम पहुँचाई जाएँ। एहसास ने हमेशा की तरह पहला कदम उठाया और उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अपने तौर पर कोशिशें की। अब इन कोशिशों में जैसे कि आप शरीक रहे गुज़श्ता कुछ अरसे से, हम चाहते हैं कि फिर आप शरीक हो जाएँ और जो सिलसिला चल रहा है ये सिलसिला रवां दवां रहे कि हम उन लोगों को जिनको हमने सैलाब के पानी से निकालकर, उस तबाहकारी से निकालकर किसी महफूज मकाम तक पहुंचाया है, उन्हें एक फैमिली की ज़रूरत के मुताबिक, जो कि किसी भी फैमिली की ज़रूरत है, बुनियादी तौर पे जो ज़रूरत है, फौरी तौर पे जो ज़रूरत है, वो यकीनन यही है कि उनको ग़िज़ा दे दी जाए, उन्हें कोई एक कैंप या टेंट प्रोवाइड कर दिया जाए कि जिसमें वो पनाह ले सकें और फिर उसके बाद उन्हें जो है, क्योंकि मच्छर बहुत हैं, डेंगू का ख़तरा है और डेंगू वाकई प्रॉब्लम है और वहाँ बहुत फैल रहा है, तो फिर उनको जो मॉस्किटो नेट्स होते हैं, मच्छरदानियाँ होती हैं, वो प्रोवाइड कर दी जाए। हम आपसे गुजारिश ये कर रहे हैं एमरजेंसी फ्लड अपील में कि आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, सैलाब में फंसे हुए इन हमारे जो बहन भाई हैं इनकी मदद करने के लिए, इंसानियत की बुनियाद पर इनकी मदद करने के लिए आप 150 पाउंड्स डोनेट कीजिए या फिर आप $185 वो डोनेट कीजिए। इसमें एक फैमिली को 8-10 अफराद पर मुश्तमिल एक फैमिली को एक हफ्ते का राशन फराहम कर दिया जाता है, एक फैमिली को एक टेंट फराहम कर दिया जाता है और एक फैमिली को नेट्स, मॉस्किटो नेट्स या मच्छरदानियाँ वो फराहम कर दी जाती हैं। दादू और डेरा गाजी खान के इलाकों में ख़ास तौर पे हम इस वक्त एहसास के प्लेटफार्म से काम कर रहे हैं और इसके अलावा भी पाकिस्तान भर में काम किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप एक फैमिली को जो ये पैकेज है जिसमें इन 3 चीज़ों का आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, इन बुनियादी तौर पर इन 3 चीज़ों के लिए आप फौरी तौर पर डोनेशन दीजिए। ये 3 चीज़ें क्या हैं? एक फैमिली को एक हफ्ते का राशन, एक टेंट और
ماسکیٹو نیٹس یا مچھردانیاں فراہم کر لیجیے۔ ضرورت اس کے علاوہ بھی بہت ہے۔ آپ کا جتنا بڑا دل ہے، جتنی آپ انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، اتنا زیادہ آگے بڑھ کر آئیے۔ اور یہ کہنے کی بات نہیں، یہ محسوس کرنے کی بات ہے۔ اس لیے ہم احساس کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ خود انسان کا اپنا دل، اس کا ضمیر ہے جو اس کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ اس کو ایسے حالات میں لازمی طور پر آگے بڑھ کر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، اس دنیا میں ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے۔ ہم ایک محدود وقت کے لیے اس دنیا میں آئے۔ عمر جو ہے میری، آپ کی، ہماری سب کی عمر جو ہے وہ ایک خاص، اس کی ایک لیمٹ ہے نا، ایک خاص وقت کے لیے ہم اس دنیا میں آئے۔ تو اس دنیا میں اس خاص وقت کے لیے آنے کے بعد ہمیں جو کر کے جانا ہے، تو وہ کیا ہے جو ہم کر کے جا رہے ہیں؟ ہم نے زندگی میں بہت سارے اچھے کام کیے، اور ہمیں اچھے کام کرتے رہنا ہے۔ ہمارا اپنا جو انر ہے، ہمارا ضمیر ہے، وہ بھی ہمیں اس بات پہ آمادہ کرتا ہے کہ ہمیں نیکیاں کرنا، اور نیکیوں کا یہ بہترین وقت ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں۔ آج دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کا تذکرہ جتنا کیا جا رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ تباہ کاریاں ہوئی ہیں۔ ان تباہ کاریوں کو دیکھنے والے جو ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں کہ لوگ اس وقت کن حالات میں ہیں۔ یہ کسی ایک ملک، کسی ایک حکومت یا کسی ایک ادارے کی بس کی بات نہیں ہے کہ اتنی بڑی تباہ کاری کو، جس میں کہ کروڑوں لوگ صرف متاثر نہیں ہیں، بلکہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس حد تک متاثر ہیں کہ زمین کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس وقت پانی کی زد میں آ گیا ہے۔ وہاں پر موجود ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو سوچئے کہ اس وقت پر آپ کو اور ہمیں اپنا فریضہ کیسے انجام دینا ہے۔ میرے ساتھ محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب تشریف فرمائے، محترم نفیس احمد خان صاحب تشریف فرمائے، اور میرے ساتھ ہمارے ثنا خاں محمد دانیال شیخ موجود ہیں۔ دانیال، آپ سے کلام کی درخواست ہے، ارشاد فرمائیے۔ اے شافع شہ زیبا لے خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر۔ دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا، دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر۔ پہنچنے والے منزل مگر شاہ، پہنچنے والے منزل مگر شاہ، ان
کے بیٹھے سرے راہ لے خبر ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائیے مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ ہے رضا مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ ہے رضا تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر اے شافع امم شہزی جا لے خبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے یہ بھی جو ہے آپ نے کتنا خوبصورت کلام سنایا ہے اعلیٰ حضرت کا اور اس سے پہلے جب ہم پچھلے سیگمنٹ میں جا رہے تھے مظفر ہاشمی صاحب کا خوبصورت کلام آج آپ کا انتخاب واقعی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ دانیال بہت ہی ماشاءاللہ جی تو میں نفیس صاحب آپ سے جو گفتگو کر رہا تھا وہ یہ کہ ہم آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ افیکٹڈ وہ لوگ بھی ہیں جو سیلاب میں گرے ہوئے ہیں افیکٹڈ ہم بھی ہیں آپ ارشاد فرما رہے تھے بات انٹریکشن کی ہے اور مفتی صاحب نے بھی شروع میں یہی بات کہی تھی کہ ہر انسان کا ایک انسان پر حق ہے آج وہ تکلیف میں ہیں کل خدا نخواستہ ہم تکلیف میں ہو سکتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے آپ نے جو بات کی تھی کہ ظاہر ہے وہ لوگ کھیتی باڑی بھی کر رہے تھے زمینیں بھی تھیں جانور بھی تھے ہر چیز پہ اثر پڑا ہے شہروں میں اور علاقوں میں تو وہ ظاہر ہے ہمیں بھی تکلیف ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں ان کا خیال زیادہ کرنا ہے ہم اپنی تکلیف کو بالکل دور کریں گے رکھتے بھی نہیں سوچتے بھی نہیں ہیں لیکن چونکہ اس وقت جو صورتحال ان کے ساتھ ہے وہ اللہ میاں سب پر اپنا رحم و کرم رکھے ہمیں ان کے غم میں ان کی تکلیف میں ان کے شانہ بشانہ رہنا ہے رہ رہے ہیں کافی دوستوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ یار یہ بہت بڑی مثال کراچی والوں نے پاکستان والوں نے ایک دوسرے کے لیے کی ہے تاریخ میں یہ رقم کی جائے گی آنے والے مورخ لکھیں گے کہ جب
پاکستان میں کسی بھی شہر میں تکلیف ہوئی تو ہر شہری نے اپنا حق ادا کیا اور جو ان سے بن سکتا تھا انہوں نے اپنی قربانی دے کر اپنے پاس سے ان لوگوں کا خیال کیا، ان لوگوں تک وہ تمام چیزیں پہنچائیں. جس طرح آپ نے دیکھا ٹرک کے ٹرک بھر کے جا رہے ہیں، جی. حکومت کا انتظار نہیں کیا کہ کب حکومت دے گی کب ہوگا، اور ہمارے لوگوں نے لیکن میں آپ سے آپس میں کہوں کہ یہاں جو ٹرک بھر کے جا رہے ہیں وہ کانوائے کی شکل میں ہاں. سرکاری طور پر وہ بھیجے جا رہے ہیں. سرکاری بھی جی، ہیں جی. اور مختلف ادارے ہیں، مختلف این جی اوز ہیں جو ذاتی طور پر کام کریے، جن کے پاس اچھی فنڈنگ ہے، اچھا سیٹ اپ ہے، تو وہ لوگ بھی بہت کثیر تعداد میں حکومت کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. اس پہ کوئی شک نہیں، حکومت بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے. لیکن چونکہ ظاہر ہے انسان ہیں، بشر ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، لیکن اس وقت دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پہ ہو چاہے بڑے پیمانے پہ. ہم ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں اور لوگ مطمئن ہیں، سب سے بڑی بات یہ صحیح ہے. بات. اور حکومت کا انتظار نہیں کر رہے. زیادہ تر انسانیت کا جو اعلیٰ مظاہرہ ہے وہ ان حالات میں دیکھا جا رہا ہے. ٹھیک، ماشاءاللہ. اچھا نواب صاحب، مفتی صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا بھر میں جو پاکستانی موجود ہیں، خاص کر پاکستانی بھی اور انڈینز، بنگلہ دیشی، وہ سارے لوگ جو یہ اردو زبان یا اس زبان کو کسی بھی نام سے سمجھتے والے لوگ ہیں، وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. چاہے بیروت میں کوئی مسئلہ ہو، روہنگیا کے معاملات جو ہو اس میں کوئی مسئلہ ہو، دنیا میں کہیں بھی کچھ ہو، احساس کے پلیٹ فارم سے جب ہم بیٹھتے ہیں ان کی خدمت میں تو وہ بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں. ہم نے دیکھا یہ بھی ٹرانسمیشن جو ہے یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان کے علاوہ یعنی یورپ میں یا پھر کینیڈا میں، امریکہ میں یا مختلف ممالک میں موجود ہیں، جہاں اس وقت رات کا، پاکستان میں تو اس وقت رات کے تقریباً 2:30-3 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے، لیکن جہاں پر اس وقت دن ہے یا شام کا وقت ہے، تو ہم ان کے لیے ٹرانسمیشن اس لیے کر رہے ہیں. اور اس لیے ہم نے کہا کہ آپ 150 پاؤنڈ یا $185 جو وہ ڈونیٹ کیجئے فیملی پیکج کے لیے، کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا اس وقت جو ہمارے ناظرین ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ اپنا رول پلے کرتے ہیں، جس میں جو ہے وہ پاکستان کے لوگ بھی شامل ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں. ان کے لیے آپ کے کیا الفاظ ہیں؟ دیکھیے، جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے ان لوگوں کو کم ہے. صحیح. کیونکہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، کئی برس ہو گئے. اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں دنیا کے اندر جہاں جہاں پاکستانی موجود ہے یا پاکستان سے محبت کرنے والے حضرات موجود ہیں. تو لہذا ان لوگ کا اپنا کنٹریبیوشن بہت بڑا ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جتنا بھی ان کا شکر ادا کریں کم ہے. اور وہ صرف اور صرف ایک انسانیت کے ناطے، اور ایک چیز اس میں آ رہی ہے کہ حقوق و لباد، بندے کا بندے پر حق. جی ہاں. تو بندے کا بندے پر حق جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھ کر اس پوائنٹ پر سوچ کر بیچارے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی سب سے پہلے، اس کے تو ایک لفظ آیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. مما، جی ہاں. مما جو ہے یہ وہ کلمہ ہے جو تعداد پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، کم سے کم پر بھی کر رہا ہے، زیادہ سے زیادہ بھی کر رہا ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ. جو تمہیں دیا ہے، ہاں، یہ فکس نہیں ہے جو دیا ہے. اتنا جو بھی ہے دو تمہارے پاس. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو بھی ہے کم سے کم پر بھی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ پر بھی ہے. یہ اس کا معنی اور مقصد اور مفہوم یہ ہے. لہذا میں یہ زیادہ گزارش کروں گا ان لوگوں سے کہ وہ جو کنٹریبیوشن ہے یا جو دے رہے ہیں ان بھائیوں کے لیے، اس میں کوئی آر محسوس نہ کریں، بلکہ جو ہے دل کی گہرائیوں سے دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تو دل دیکھا جاتا ہے، عمل دیکھا جاتا ہے. نیت اس کی جو نیت ہے وہ اس کے اوپر ہے. یعنی اس کی نیت کے اوپر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ خوشنودی الہی کے لیے کیا دے رہا ہے. وہی مثال آ جاتی ہے کہ جب سرکار دو عالم ارشاد فرمایا رسول اللہ نے، تو معلوم ہوا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ نے دوڑ کے آتے تھے، جس کے پاس جو ہوتا تھا لا کے دے دیتے. کیا بات ہے سبحان اللہ. یعنی معلوم ہوا گھر کے اندر ساری چیزیں دے کر سب لے کر آگے لے جا کر ڈھیر میں ڈال دیا. صدیق اکبر، عثمان کیا کہہ رہا؟
علامہ اقبال فرمایا بلبل کو اس کا بلبل کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری چیزیں لیا. رسول اللہ پوچھ رہے ہیں صدیق گھر کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ جواب کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. اللہ. کیا کہنا. تو وہ بھی جذبہ ہے. اس جذبے کو سامنے رکھ کر بینگ مسلم، چونکہ یہ تو ہمیں درس ملا ہے نا، ہمیں جو یہ تمام اکابرین سے ملا ہے درس، اکابرین کے عمل ہمارے سامنے آئے ہیں، وہ کس لیے آئے؟ کوئی کہانیاں نہیں ہے کہ ہم اس کو کھولنے پڑھنے بند کر کے رکھ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو درس وہاں سے ملا ہے ہم کو بھی اس درس پر قائم رہنا ہے، وہی کچھ کرنا ہے. وہ کچھ جو کر گئے تھے جس سے آج ان کا نام ہے، آج اللہ نے ان کو مقبول بندوں میں شمار کیا ہے، تو کم از کم بینگ مسلم ہم کوشش کریں. منظور کرنا نہ کرنا سب اس کا کیا کام ہے. بات ہے، یہ اس کا کام ہے. سبحان اللہ. ناظرین کرام، بہت خوبصورت بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ، کیونکہ یہ جو اس وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میرے مہمان یہاں تشریف فرمائیں، ہم اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، مفادات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے. ہماری جو گزارشات آپ سے ہیں وہ بھی انسانیت کی بنیاد پر. یہ ٹرانسمیشن جو آپ کی خدمت پیش کی جا رہی ہے، یہ خدمت انسانی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے جس منصب کے لیے انسان کو اس دنیا میں فائز کر کے بھیجا ہے، ہمیں اس منصب پر اپنے فرض کو ادا کرنا. اور یہ فرض ہے کہ ہم جو انسان اس وقت پریشانی کا، یا جس وقت جہاں پریشانی کا شکار ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر شیئر کرتے ہیں کہ آئیں ہم چل کر انسانیت کی خدمت کریں، ان کی مدد کریں. جس طرح یہ کہا گیا نا کہ تم میں ایک جماعت وہ بھی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. ٹھیک، تو آپ میں سے، ہم میں سے کسی کو کیا، بہت سی جگہوں پہ ہو رہا ہے خیر کا کام. تو یہ خیر کا کام ہے. اس خیر کے کام کے لیے یہ ایک جماعت ہے جو آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے آئیے خیر کا کام کرتے ہیں. کیونکہ دنیا میں خیر کا کام کرنے کے لیے بڑے مواقع ہیں. یہ ذاتیات کے لیے نہیں ہے، ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہے. تو نمائش نہیں ہے. جی بالکل. یہ تو بڑھ چڑھ کر آدمی دے رہا ہے. خیر کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے. بھلائی کے کام کے اندر یہ سوچ ہی کیوں پیدا ہو کہ فلاں تو دے ہی چکا ہے نا، بس صحیح. ارے بھائی اس نے دیا اپنی استطاعت کے مطابق، تم دو اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہیں بھی رزق دے رہا ہے، تمہیں رزق میں ہر شے آ رہی ہے رزق کے اندر، اور مستقل آ رہی ہے، اور مستقل آ رہی ہے. تو دینے والے کو اللہ دیتا ہے. کیا بات ہے، دینے والے کو اللہ دیتا ہے. یہ ایک مسلم بات ہے. اور ابھی جو بات ہو رہی ہے نا کہ مستقل اللہ تعالیٰ کا رزق جو ہے وہ اتر رہا ہے آسمان سے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھے اور آپ کو مستقل حاصل ہیں. ایسا نہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے رزق، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسانوں کو جو مل گئیں اس کے بعد اسٹاپ ہو جائیں. یہ سلسلہ ہے، نسل در نسل چل رہا ہے، چلتا رہے گا. جس کے پاس دولت ہے اس کو اور دولت مل رہی ہے، جس کے پاس کم ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے رہا ہے. وہ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ کیڑے کو اللہ تعالیٰ پتھر کے اندر غذا بھی دے رہا ہے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ غذا ایک وقت کھا لی، معاملہ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد ضرورت ہے، پھر اس کے بعد ضرورت ہے، پھر اس کے بعد ضرورت ہے. ہمیں سانس کے لیے ہوا چاہیے، پانی چاہیے، سب کچھ چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. جہاں دوا کام نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وہاں کام کر کے مریض کو شفا یاب کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین ہمارے دلوں میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ توکل بھی ہماری ذات کے اندر موجود ہے. تو اس توکل کی بنیاد پر آگے بڑھ کر میں نے جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ حکم ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. تو یہ جو پلیٹ فارم ہے احساس کا، یہ اس جماعت کا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو خیر کی طرف بلاتی ہے. ہم اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. میں اپنی بات کو دوبارہ یعنی میں دوہرا رہا ہوں کہ یہاں ذاتی مقاصد کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتے، بلکہ جہاں کہیں انسانی المیہ جنم لیتا ہے ہم وہاں خیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. لہٰذا آپ اس خیر میں اپنے آپ کو ہمیشہ شریک رکھیے، ہمیشہ شریک ہو جائیے. چاہے آپ $1 £1 ڈونیٹ کریں یا اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں
یہ تو وہی والی بات ہے نا کہ جتنا حوصلہ انسان میں، جتنا اس کا دل بڑا ہے، یا جتنا اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہیں، اتنا زیادہ وہ ڈونیٹ کرتا ہے. تو آپ ڈونیٹ کرتے رہیں، آپ ڈونیٹ کرتے رہیں. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت آپ کی ہماری نیکیوں کو کس درجے پر قبول کرتا ہے. 150 پاؤنڈز یا 185 US$، ایک فیملی کے لیے آپ کو ڈونیشن دینا ہے. اور یہ ڈونیشن 150 پاؤنڈ یا 185 US$ جو ہیں، یہ آپ نے جو ایک فیملی کے لیے ہم نے پیکج رکھا ہے کہ ایک ہفتے کا راشن 8 سے 10 افراد پر مشتمل فیملی کے لیے، ایک ٹینٹ اور مچھردانی یا ماسکیٹو نیٹس، یہ آپ کو ڈونیٹ کرنا ہے. اور میں جو ہے وہ محمد دانیال شیخ آپ سے ایک کلام کی درخواست کر رہا ہوں. ارشاد فرمائیے. برا سب سے ہوں میں، اچھے نہیں گن، مگر رہتی ہے مجھ کو آپ کی دھن. تیرے قربان جاؤں، بات تو سن نسیمہ جانے بے بطحا گزر کن. نسیمہ جانے بے بطحا گزر کن. نسیمہ جان بے بطحا گزر کن. نسیمہ جان بے بطحا گزر کن. ز احوالم محمد را خبر کن. ز احوالم محمد را خبر کن. تیرا عالم یا محمد ہے تجھ سے شان عالم یا محمد ہے تو ہی جان عالم یا محمد. تو ہی سلطان عالم یا محمد. تو ہی سلطان عالم یا محمد. ضروئے لطف سوئے من نظر کن. ضروئے لطف سوئے من نظر کن. جہاں محبوب حق ہیں مہرباں جا، وہاں کی سرزمی ہے آسماں جا. نہ خالی ہاتھ تو ہرگز وہاں جا، ببوری جان موش طاقم درا جا، ببوری جان موش طاقم درا جا.
فدائے روضہ خیر البشر کن فدائے روضہ خیر البشر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن زِ احوالم محمد را خبر کن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بتائیے اس کی تضمین کس نے لکھی؟ یہ یاد ہے آپ کو؟ جی وہ جناب افسر ان کا نام ہے، پورا نام مجھے یاد نہیں ہے لیکن افسر. تضمین بھی ماشاء اللہ بڑی خوبصورت لکھی. بہت شکریہ محمد دانیال شیخ آپ کا. آپ نے بہت خوبصورت آپ کا انتخاب رہا. بہت اچھے کلام آپ نے سنائے ہیں اور پروگرام کے حصے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اور ناظرین کرام ہمیں جو ہے اب وہ ماسٹر سمیر احمد جو ہیں وہ جوائن کریں گے. دانیال سے ہم نے بڑے اچھے کلام جو ہیں وہ سنے ہیں اور انشاءاللہ ہم سمیر جو ہیں ماسٹر سمیر ان سے بھی سنیں گے. احساس کی نسبت سے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہم تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے حاضر ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو نیکی کا عمل ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے. دنیا میں غربت ہمیشہ رہی ہے، غربت ہمیشہ رہے گی. ہم بھی وہی خواب دیکھتے ہیں کہ جب ایک وقت خلفائے راشدین کا وہ آیا کہ جب زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. ہم چاہتے ہیں کہ وہ وقت آئے ہمارے ملک میں، ہماری سرزمین پر بھی وہ وقت آئے کہ جب زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہو، دینے والے لوگ موجود ہیں. لیکن غربت ہے، لوگ مسائل کا شکار ہیں اور ان کے مسائل مختلف صورتوں میں ہیں. اور اگر ایسے میں کہیں کوئی قدرتی آفت ہو، کوئی دوسرا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، کوئی مین میڈ ڈیزاسٹر ہو، تو اس کی وجہ سے جو تباہی ہوتی ہے اور لوگ متاثر ہوتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو جو غربت کا شکار ہیں اور زیادہ مصائب میں مبتلا کر دیتے ہیں. ہم تسلسل کے ساتھ ایسے لوگوں کی خدمت کا بیڑا اٹھا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ جو لوگ غربت کی وجہ سے مصائب کا شکار ہیں، تاکہ سال بھر ہم ان لوگوں کی خدمت کرتے رہیں، چاہے وہ قربانی کے گوشت کی صورت میں ہو، چاہے وہ راشن کی صورت میں ہو جو فیملی کو ہم فراہم کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی بھی ایسی صورت کہ جس میں ہم ایسے لوگوں کی مدد کر سکیں کہ جو سفید پوش لوگ ہیں، جو کسی کے سامنے دست سے سوال دراز نہیں کرتے. کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں تو زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد مال اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے اور اس پر تسلسل کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو جس کو فطرت کے ساتھ ہمارے اوپر نازل کیا، اس میں یہ بات شامل رکھی ہے کہ دنیا میں انسان جو ہے وہ امارت کے یعنی امیری اور غریبی دونوں صورتوں میں موجود ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں مال دیتا رہوں گا، وہی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تم اس مال کو آگے پہنچاتے رہو، اس رزق کو آگے پہنچاتے رہو. یہ آپ کا میرا فرض ہے کہ مجھے اور آپ کو اس رزق کو آگے پہنچانا ہے. ہم اسی نسبت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. لیکن یہ تو وہ وقت ہے کہ اگر ہم آپ کی خدمت میں حاضر نہیں بھی ہو رہے ہوتے تسلسل سے تو بھی حاضر ہوتے ہیں. اور ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آئیے خیر کے اس کام میں آپ اور ہم مل کر آگے بڑھیں اور ان لوگوں کی مدد کریں کہ جو انتظار کر رہے ہیں آپ کو اور ہمارا، جن کو دن میں 3 وقت غذا چاہیے، جن کو دوا، جن کو تسلسل کے ساتھ اس وقت آپ کی اور ہماری مدد چاہیے. یہ نہیں کہ مدد ہو گئی، 6 جہاز آ گئے، 8 جہاز آ گئے، 10 آ گئے، 50 آ گئے. کروڑوں لوگوں کو مدد کی صبح شام ضرورت ہے اور یہ ضرورت پوری کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے. آپ بھی اس میں شریک ہو جائیے. ہمارے ساتھ ماسٹر سمیر احمد موجود ہیں. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی دانیال بہت خوبصورت کلام سنا رہے تھے. اب آپ کی طرف ہم رجوع کر رہے ہیں تو آپ سے میں ایک کلام سن لیتا ہوں، پھر اس کے بعد گفتگو سلسلے کو دراز کریں گے. ارشاد فرمائیے. انشاءاللہ. اچھا بھائی آپ تک مائک پہنچ رہا ہے؟ مائک آپ تک پہنچا ہے؟ اب ارشاد فرمائیے گا. کچھ نہیں
تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا کچھ نہیں مانگتا دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا کچھ نہیں مانگتا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کروں پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم مجھے کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھے کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا ایک بار اور بھی دیبا سے فلسطین میں آ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا
اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا کچھ نہیں مانگتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی ہاں، پڑھا اور حق ادا کر دیا. لالا جی کی بھی جو روح ہے خوش ہو گئی احمد ندیم کا بہت. جی ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے، ماشاء اللہ. ماسٹر سمیر احمد سر، نفیس صاحب، ایک اور بہت اہم پہلو ہے جہاں ہم کہہ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاکھ سے اوپر جا کے کروڑوں پر یہ تعداد ہے جو لوگ متاثر ہیں. اس میں بچے بہت ہیں جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل ہے. مستقبل کو نظر انداز نہیں کیا جاتا. ہمیں ان بچوں کو بھی یہ احساس دلانا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، لاچار نہیں ہے، بے یار و مددگار نہیں ہے، اور وہ اس ملک کے شہری ہیں. ان کا اس ملک پر، اس ملک کے میں جو کچھ بھی ہے اس پر ان کا حق ہے، اور ہمیں ان کو بھی ایک حوصلہ دینا ہے. تو آنے والی اس نسل کو حوصلہ دینے کے لیے، اعتماد دینے کے لیے، جو اس وقت سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہاں، شاید یہ بہت ضروری ہے. اور جب کہتے ہیں کہ بچے مستقبل کے معمار ہوتے ہیں اور انہیں مستقبل میں اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی مجھے ہے، دیکھ کے بات کر لیں تو اس میں ضروری یہ ہے کہ ان بچوں کے اوپر خصوصی طور پر ہمیں کر بھی رہے ہیں. میں نے جیسے بتایا کہ بہت سے ادارے بچوں کے لیے بھی بہت سارا کام، بہت سے پروجیکٹ اس طرح کے ہیں جو ان کے لیے کام کیا جا رہا ہے. اور جتنے یہ انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کے پاس بچوں کا خاص پروگرام ہے. یو این او کا ایک خاص شعبہ ہے جو صرف بچوں کے لیے کام کرتا ہے. تو یونیسیف ہے، بالکل یونیسیف ہے. اور دوسرے ہلال احمر ہے. یونیسیف جو ہے بچوں کے لیے کرا ہوتا ہے، جی بالکل. اور یونیسکو جو وہ نوجوانوں کے لیے کرا بالکل. ہوتا ہے. جی ہاں، تو یہ سلسلہ جاری ہے. اور اب جو سننے میں آ رہا ہے، اس طرح کے بہت سارے پروگرام آ رہے ہیں. ان کے لیے خوراک کا الگ بندوبست ہے، دودھ کا، ان کے لیے جو دیکھیے وہ ایک الگ میٹر ہے. میں جو بات کر رہا ہوں، اور وہ میں اپنے ناظرین سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سر آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں. جی ہاں، جو آپ نے سوال اس وقت کیا بڑا خوبصورت سا ہے. اس سے بات احساس کی ہے. ویسے جب بچے کہیں گے تو بوائز فادر آف نیشن، کیا بات. پہلی بات تو یہ ہوئی. دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ وہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. کسی ملک کا قیمتی سرمایہ اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے، وہی چلاتی ہے، وہی بیمار مستقبل کی. لہذا جتنا بھی ان کا احساس کریں ہم، اور جتنا بھی اس کا کے لیے خیال کیا جائے، ضروری ہے. اس لیے کہ وہ مستقبل میں پتہ نہیں کیا کام کریں پاکستان کے لیے، اس ملک کے لیے، اس کی کیا خدمات سر انجام دیں. تو لہذا ہمیں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اور ابھی آپ نے جتنا بھی لب لباب کیا تھا کہ کنٹریبیوٹ کرو، انسان ایک عجیب و غریب خطا کا پتلا ہے، یا سوچ اس کے اندر آتی ہے. کبھی تو اس میں روحانیت آ جاتی ہے، کبھی حیوانیت آ جاتی ہے اس کی سوچ میں. شاید میں اپنا سرمایہ یا پیسہ میرے پاس جو ہے اس کو میں دے دوں گا تو یار کم نہیں ہو جائے مال. صحیح. کیا بس احساس ہم کو ان کو یہ دلانا ہے، احساس اپنے پلیٹ فارم سے یہ احساس دلائے ان کو کہ جو شخص، جو آدمی یہ سوچتا ہے اس کی سوچ غلط ہے. سر میں اس پہ آپ سے اور بھی بات کروں گا انشاءاللہ. ایک جملہ کہنے میں آپ کا جملہ سننا چاہوں گا. لہذا ایک تو یہ ہے جو دے رہا ہے، دینے والا اس کو دیتا ہے نا. جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دے رہا ہے مال وہ دے، تو یہ
تنگی نہ لائے دل کے اندر کہ اس کے مال میں کمی ہو جائے گی. میں ایک وقفے پہ جانا چاہتا ہوں, اس کے بعد حاضر ہوں گے اور ہم مفتی صاحب سے اسی پر بات کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ رہیے گا.